जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब मोहब्बत, इज्जत और रिश्ता तीनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हम सब की है, जो दिल से जीतना चाहते हैं मगर दुनिया अकल से। कहानी शुरू होने से पहले अगर आपको हकीकत पर मबनी, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को बदल देगी। रात के 2 बज रहे थे। छत पर बारिश के कतरों की हल्की हल्की टिपकने की आवाज़ और उस आवाज़ के नीचे दबी हुई एक और आवाज़, एक औरत की सिसकियों की। वो औरत नसरीन थी, उम्र तकरीबन 40 साल के करीब। चेहरे पर वक्त की लकीरें और आंखों में अधूरा सुकून। उसने अपने दुपट्टे से आंसू पूछे और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, क्या मेरी बेटी के नसीब में भी मेरे जैसी रातें लिखी हैं। नीचे कमरे में उसकी बेटी हाजरा सो रही थी। 17 बरस की, ख्वाबों में रंग भरती हुई एक लड़की, माँ की तरह सादा मगर दिल में बड़ी ख्वाहिशें। नसरीन ने छत से नीचे आकर दरवाजे के पास रखी पुरानी चारपाई पर बैठ गई। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी उसके शोहर की। रशीद को गए हुए 8 साल हो चुके थे। वो शहर गया था रोजगार के लिए और बस एक दिन खबर आई कि फैक्ट्री में धमाका हुआ और सब मर गए। उसके बाद जिंदगी एक लम्हे में बदल गई। नसरीन ने लोगों की धुतकार, गुर्बत का जहर और तन्हाई का बोझ सब अकेले ही उठाया, मगर अपनी बेटी को पढ़ाया, संवारा, क्योंकि वो चाहती थी कि हाजरा की जिंदगी उसकी तरह अधूरी न रहे। एक वक्त सुबह की नमाज के बाद नसरीन ने चूल्हा जलाया और हाजरा को आवाज़ दी, बेटा उठ जाओ, स्कूल का वक्त हो गया। हाजरा ने कहा, अम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। नसरीन ने हैरान होकर पूछा, क्यों, बुखार है? हाजरा ने नीचे नजरें करते हुए कहा, अम्मी लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि आप काम पर जाती हो और मैं स्कूल, मगर हमारे घर में कभी भी खुशहाली नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि आप आराम करें और मैं कुछ काम ढूंढ लूँगी। ये सुनकर नसरीन खामोश हो गई। चूल्हे की आग जैसे उसके दिल तक पहुँच गई। बेटा, गरीबी शर्म की बात नहीं, मगर तालीम छोड़ देना ये शर्म है। मैंने जो कुछ सहा वो तुम्हारे लिए था, ताकि तुम मेरे जैसी जिंदगी ना जियो। हाजरा के आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी आपको एहसास नहीं, आप मेरी ताकत हैं। अगर आप टूट गई तो मैं बिखर जाऊंगी। नसरीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम रुक गई तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा। उस लम्हे दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। खामोशी में भी एक दुआ थी, एक माँ की जो चाहती थी कि उसकी बेटी उस जैसी ना बने, और एक बेटी की जो चाहती थी कि वो अपनी माँ जैसी मजबूत बने। शाम को जब नसरीन काम पर जाने लगी तो दरवाजे पर बानो खड़ी थी, पड़ोसन, जबान तेज मगर दिल नरम। उन्होंने कहा, नसरीन सुना है तुम्हारी बेटी स्कूल छोड़ रही है। नसरीन ने चौंक कर कहा, किसने कहा? तो वो बोली, सारा मोहल्ला बात कर रहा है, लोग तुम्हारी मेहनत को मशकूक समझते हैं। ये सुनकर नसरीन की आंखें भर आईं और बोली, लोग तो हमेशा बोलते हैं, मगर अगर अपनी इज्जत के लिए उसकी माँ जी रही हो तो क्या किसी को दिखाई देता है? बानो ने खामोशी से उसके हाथ पर हाथ रखा। नसरीन, तुम हिम्मत वाली औरत हो, मगर दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत से, अपने काम से जवाब देना होगा, लफ्ज़ों से नहीं। नसरीन ने इस बात में सर हिलाया और उसी लम्हे फैसला किया कि अब वो किसी के लफ्ज़ों से नहीं, अपने अमल से पहचानी जाएगी।
رات کو حاجرہ نے ماں کے قدموں میں سر رکھ کر کہا، امی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں سکول بھی جاؤں گی اور ایک دن ایسا لاؤں گی کہ لوگ ہمیں مثال کے طور پر یاد کیا کریں گے۔ نسرین نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب میری بیٹی کا سایہ مجھ سے بھی بڑا کر دے۔ اور آسمان پر چاند نکلا، وہی چاند جو ماں کی امید کا گواہ تھا۔ دنیا ہمیشہ بولے گی، مگر اصل جیت اس ماں کی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو حوصلہ سکھاتی ہے، اور اس کی بیٹی جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے برے حالات سے لڑتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، دروازے کے باہر دھوپ نرم تھی، مگر نسرین کے دل میں آج بھی وہی پرانی تھکن۔ وہ خاموشی سے بیٹی کے بال سنوار رہی تھی۔ حاجرہ سکول جا رہی تھی مگر دل میں بھاری پن لیے ہوئے۔ نسرین نے دھیرے سے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ حاجرہ نے سر جھکا کر کہا، امی کبھی کبھی لگتا ہے جیسے دنیا ہمارے خلاف ہے، ہم چاہیں بھی تو سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ نسرین نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ہمیں سب کو خوش نہیں رکھنا، بس اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہو وہی اصل میں جیتتا ہے۔ یہ کہہ کر نسرین نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ کالج کی عمارت پرانی تھی مگر وہاں کے خواب نئے۔ حاجرہ جب کلاس میں داخل ہوئی تو سب لڑکیاں چپ ہو گئیں۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی ماں گھروں میں کام کرتی ہے؟ دوسری نے ہنس کر کہا، ہاں شاید پڑھ کے امیر بننے آئی ہے۔ حاجرہ نے سنا مگر خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ عزم تھا۔ اس نے دل میں کہا، میں ان کی باتوں سے نہیں اپنے عمل سے جواب دوں گی۔ استاد مس سائرہ نے کلاس میں داخل ہو کر سب کو خاموش کرایا۔ وہ نرم دل مگر سخت مزاج عورت تھی۔ انہوں نے حاجرہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، نیا چہرہ ہے، نام کیا ہے تمہارا؟ حاجرہ نسرین۔ سائرہ میڈم نے کہا، حاجرہ یاد رکھو، اصل کامیابی انسان کی عزت سے شروع ہوتی ہے، اور تم میں وہ چمک دیکھ رہی ہوں جو شاید باقیوں میں نہیں۔ یہ سن کر حاجرہ کا دل بھر آیا۔ وہ خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گئی مگر دل میں ماں کی دعا گونج رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، حاجرہ دن رات محنت کرتی رہی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ شام کو محلے کے بچوں کو پڑھاتی تاکہ نسرین کا بوجھ کم ہو۔ ایک دن کالج میں ایسے کمپٹیشن کا اعلان ہوا۔ موضوع تھا میری زندگی کا سب سے بڑا ہیرو۔ ساری کلاس نے اپنے پسندیدہ فنکاروں، کھلاڑیوں یا مشہور لوگوں پر لکھا، مگر حاجرہ نے اپنے دل سے نکلا ہوا مضمون لکھا، میری ماں، میری دنیا کا سب سے بڑا ہیرو۔ اس نے لکھا، ہیرو وہ نہیں جو دنیا کو بدل دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے ایک گھر کو امید دینا سکھا دے۔ میری ماں وہ عورت ہے جو خود بھوکی رہ کر مجھے پڑھاتی ہے اور کبھی شکایت نہیں کرتی۔ میں اگر ایک دن کچھ بن گئی تو وہ میری نہیں بلکہ میری ماں کی جیت اور کامیابی ہوگی۔ جب سائرہ میڈم نے اس کا مضمون پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ساری کلاس کے سامنے اعلان کیا، اس مقابلے کی فاتح حاجرہ نسرین۔ پورے کالج میں تالیاں بجنے لگیں۔ وہی لڑکیاں جو کبھی مذاق اڑاتی تھیں اب خاموش تھیں، اور پہلی صف میں کھڑی ایک عورت نسرین آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا رہی تھی۔ گھر واپس آ کر حاجرہ نے ماں کے گلے میں میڈل ڈال دیا۔ امی یہ آپ کا انعام۔ نسرین نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا ماں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ نہیں ہوتا کہ دنیا اسے جانے، بلکہ یہ کہ اس کی بیٹی وہ بن جائے
جو دنیا کو بدل دے۔ دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر رو پڑیں۔ باہر بارش ہو رہی تھی، مگر اس بار وہ بارش اداسی کی نہیں بلکہ رحمت کی تھی۔ اس رات نسرین نے نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب، اگر میری عمر کم بھی رہ گئی ہو تو میری بیٹی کے نصیب میں لمبی عمر کرنا، اسے وہ عزت دینا جو میں خواب میں بھی نہ دیکھ سکی۔ اسی لمحے ہاجرہ نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کہا، امی، آپ میرے لیے سایہ نہیں، میرا رب کا دیا ہوا انعام ہے۔ اور چھت پر چمکتا ہوا چاند جیسے یہ گواہی دے رہا تھا کہ ماں کا سایہ ہمیشہ دعاؤں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دنیا تمہاری غربت پر ہنس سکتی ہے مگر تمہاری محنت پر نہیں۔ اگر تم سچے دل سے چلتے رہو تو ایک دن وہی لوگ تمہارا نام عزت سے لیں گے جو آج تمہیں کمزور اور کمتر سمجھتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ہاجرہ اب وہ چھوٹی سی لڑکی نہیں رہی تھی، اب وہ شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ ماں نسرین اب بوڑھی ہو چکی تھی، چہرے پر جھریاں تھی مگر آنکھوں میں اب بھی سکون کی روشنی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی محنت کی مہک لیے ہوئے تھے مگر دل میں ایک ہی دعا تھی، میری بیٹی اپنی عزت اور ایمان سے جیتی رہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں وومین آف اسٹرینتھ کے نام سے تقریب ہوئی۔ پورے شہر کے لوگ آئے۔ پروگرام کے آخر میں اینکر نے کہا، اب ہم بلا رہے ہیں وہ لڑکی جس نے اپنی ماں کی محنت اور اپنی عزت، اپنی کوشش سے یہ ثابت کیا کہ غربت کمزوری نہیں بلکہ اللہ کا امتحان ہے۔ محترمہ ہاجرہ نسرین۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہاجرہ سٹیج پر آئی، اس کے ہاتھ میں ماں کی تصویر تھی، وہی پرانی تصویر جس میں نسرین مسکرا رہی تھی۔ اس نے مائک میں آہستہ سے کہا، میں آج اس مقام پر ہوں مگر میری کہانی یہاں نہیں، ایک چھوٹے سے گھر کے مٹی سے شروع ہوئی تھی۔ میری ماں نسرین نے خود بھوک دیکھی مگر مجھے خواب دیکھنا سکھایا۔ میں ان عورتوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو خود ٹوٹ کر اپنے بچوں کو جوڑتی ہیں۔ پوری محفل خاموش ہو گئی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی نے تالی بجائی اور پھر سب کھڑے ہو کر اسے عزت دی۔ اس رات جب ہاجرہ گھر لوٹی، نسرین کمرے میں خاموش لیٹی تھی، ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ ہاجرہ نے کہا، امی، آج لوگ کھڑے ہو کر میرا نام لے رہے تھے مگر میں نے انہیں کہا یہ کامیابی میری نہیں آپ کی ہے۔ نسرین نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں اب سکون میں ہوں، تم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان اور عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے تمہارے لیے جو خواب دیکھا تھا آج وہ پورا ہو گیا۔ ہاجرہ نے روتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑا، امی، اب آپ آرام کریں، کل میں آپ کے لیے نیا گھر دیکھنے جاؤں گی۔ نسرین نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور زیر لب بس اتنا کہا، اب مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں بیٹا، اب میرا سایہ تمہارے اندر ہے۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے میں صرف قرآن کی تلاوت کی آواز تھی۔ ایک ماں چلی گئی مگر اس کی دعائیں، اس کی محنت، اس کا سایہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ 5 سال بعد ہاجرہ اب ایک کامیاب سماجی کارکن تھی۔ اس نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام رکھا سایہ فاؤنڈیشن، جہاں وہ غریب عورتوں کی بیٹیوں کو تعلیم دلواتی، انہیں ہنر سکھاتی اور ماں جیسی دعائیں بانٹتی۔ ایک دن میڈیا نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کس کو مانتی ہیں؟ وہ مسکرائی اور کہا، میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، میں اب کسی کی زندگی میں وہ سایہ بن رہی ہوں جو کبھی میری ماں میرے لیے تھی۔
ماں صرف ایک انسان نہیں، وہ رب کی دعا کا دوسرا نام ہے۔ ماں کا سایہ چلا جائے تو لگتا ہے زندگی رک گئی، مگر حقیقت میں وہ سایہ کبھی مٹتا نہیں۔ وہ تمہارے اندر رہتا ہے، تمہارے فیصلوں میں، تمہارے سکون میں۔ غریبی شرمندگی نہیں، بے ایمانی شرمندگی ہے۔ اگر تم محنت، صبر اور دعا پر یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں وہ عزت دیتا ہے جو سونا دے کر بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا تمہارے کپڑوں، گھر یا دولت سے نہیں، بلکہ تمہارے کردار، تمہارے عمل اور تمہارے کام سے پہچان بنتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ماں کے لیے ایک دعا ضرور مانگیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے دلوں تک ایسی ہی حقیقت بھری کہانیاں پہنچاتے رہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں تھی، یہ ایک ماں کا سایہ تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔